MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इजाजत मान रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात बिल्कुल गोश पे आवाज बन जाइए। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अना अख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औज़िज़। क़ाल इज़ा कुन्त फ़ी सलातिका फ़सल्लि सलात मुअद्दिन वला तकल्लम बिकलामिन तअज़ुरु मिन्हु गदन व अजमिल अयास मिम्मा फ़ी ऐदिन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदर मोहतरम हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन, मग़रिब के बाद से अब तक रात के 10:30 बज चुके हैं। आपने कई तकरीरें तसलसल के साथ समाअत फरमाई। आपकी हालत ज़ार देखकर मेरी तबीयत में आमादगी पैदा नहीं हो रही है कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं, इसलिए कि आपको देखकर ये एहसास होता है कि कुछ लोगों ने अपने घर से 10 बजे रात तक की छुट्टी मांगी थी। 10 बजे के बाद वो वापस होना शुरू हो गए। एक मर्तबा एक बादशाह ने ऐलान किया कि 2 लाइनें लगाई जाए। एक लाइन में वो मर्द खड़े हों जिनसे उनकी बीवियां डरती, और दूसरी लाइन में वो मर्द खड़े हों जो अपनी बीवियों से डरते हैं। तो बीवियों से डरने वाली लाइन जो स्टार्ट हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही। जो आ रहा है बस उसी लाइन में खड़ा हुआ जा रहा। बड़ी देर के बाद एक नौजवान दूसरी लाइन में खड़ा नजर आया तो बादशाह को भी अच्छा लगा कि इन नाम निहाद मर्दों में कम से कम एक असली मर्द नजर आया। तो उस नौजवान को बादशाह ने बुलाया और बुला करके पूछा, वाकई तुमसे तुम्हारी बीवी डरती है? तो वो नौजवान बोला, बादशाह सलामत, मैं ये नहीं जानता। बात दरअसल ये है कि मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और ला करके मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, आगे मैं कुछ नहीं जानता। तो बादशाह ने कहा, ये तो सबसे बड़ा डरपोक, ये तो सबसे बड़ा डरपोक। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मौका कोई लंबी तफसीली बात करने का नहीं, इसलिए मैंने कुरान की एक मुख्तसर आयत और उसी की तशरीह के लिए अल्लाह के पैगंबर का एक मुख्तसर इरशाद आपके सामने नकल किया है। मुख्तसर वक्त में मैं अर्ज करता हूँ, आप तवज्जो के साथ बात समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के जिम्मे ये काम किया कि वो अपनी उम्मत की रहबरी फरमाएं, रहनुमाई फरमाएं। नबी उम्मत की रहबरी रहनुमाई कई तरीके से करता। कभी उम्मत के दरमियान जा कर के
لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے دین کی بات سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دین کے سچے طالب چل کر کے نبی کے پاس آ کر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو دین کی کوئی بات بتائیے، تو نبی کبھی خود چل کر کے دین کی بات سکھاتے اور بتاتے، اور کبھی چل کر آنے والے کو پاس بٹھا کر کے دین کی بات اس کو سکھاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں وہ محترم نبی ہیں جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا۔ طور پر انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جب طور پر بلایا تو اس وقت کا منظر قرآن میں ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی نبوت کے واسطے منتخب کر لیا۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو نبی بنائے وہ نبی کہلائے گا۔ نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بن سکتا، اور نبی اپنے اختیار سے غیر کو نبی نہیں بنا سکتا۔ نبی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ وہ غلط بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی فل پاور ہوتا۔ اگر نبی فل پاور ہے تو نبی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ تو پھر فل پاور کہاں ہے؟ اور نبی اپنے غیر کو اپنے اختیار مرضی سے نبی بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔ نہ خود نبی بننے کا پاور رکھتا ہے، نہ غیر کو نبی بنانے کا پاور رکھتا ہے۔ تو جب یہ اختیار نبی کو نہیں ہے تو نبی فل پاور کیسے کہلا سکتا ہے؟ اور یہ بات میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی نبوت کے واسطے منتخب کر لیا۔ معلوم ہوا نبی کا انتخاب کرنا یہ اللہ کے اختیار کی بات۔ جب موسیٰ کو اللہ نے بتایا موسیٰ ہم نے آپ کو نبی بنا دیا، یہ شرف آپ کو عطا فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، تو آپ کی ذمہ داری، آپ کے فرائض منصبی کیا؟ فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہماری بات دھیان سے سنو، ہماری بات کان لگا کر سنو، پوری توجہ کے ساتھ ہماری بات سماعت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ سنا تو موسیٰ نے کہا اے اللہ میں ہماتن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ سے یہ سنا تو موسیٰ نے کہا اے اللہ ہم نے آپ کو اللہ جانا، اے اللہ ہم نے آپ کو اللہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا موسیٰ اللہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ بول دیا جائے، اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کہہ دیا جائے۔ پھر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا مطلب بتایا، قرآن میں لکھا ہوا۔ کیا کہا؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ میں ہمارا کوئی معبود نہیں۔
معبود الہ صرف اللہ ہے، یہ ہے اللہ کو اللہ ماننا۔ اب اگر کوئی اللہ کو اللہ بولتا ہے اور غیر خدا کی پوجا پاٹ کرتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ ماننے والا نہیں ہے، وہ اللہ کو اللہ بولنے والا۔ اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے اللہ کا مطلب۔ جب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا مطلب بتایا تو موسیٰ علیہ السلام زبان حال سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کو الہ مانا، معبود حقیقی مان لیا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ جب آپ نے ہم کو الہ مان لیا تو اب ہماری عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَاعْبُدْنِي، اے موسیٰ میری عبادت کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ نبی سے عبادت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آج کی 420 دنیا میں رہنے والے بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم سے نماز معاف کر دی گئی۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے فَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرو۔ نبی اللہ کی عبادت کا پابند ہے، غیر نبی امتی عبادت کی دنیا سے نکل جائے، اللہ کے یہاں یہ کوئی کوٹا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پوری زندگی ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوا، موسیٰ نے زبان حال سے کہا اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے تیار تو ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی عبادت کے بہت سارے طریقے، روزہ رکھ کر آپ کی عبادت کی جاتی، حج کر کے آپ کی عبادت کی جاتی، زکوٰۃ نکال کر آپ کی عبادت کی جاتی، نماز پڑھ کر کے آپ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اے اللہ ان ساری عبادتوں میں کون سی عبادت آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اے موسیٰ نماز پڑھو، نماز یہ عبادت ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، مگر نماز پڑھو نماز کی شان کے ساتھ اور نماز کی پہچان کے ساتھ۔ رکوع سجدہ کا نام نماز نہیں، رکوع سجدہ قوما قادہ یہ نماز کے ارکان ہیں، یہ نماز کے افعال کہلاتے ہیں، ان کو نماز نہیں کہا جاتا، اس سے نماز کی پہچان ہوتی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز پڑھو ہماری یاد کے واسطے۔ یعنی نمازی جب حالت نماز میں ہو تو اس کا دل اللہ کی یاد سے ہٹنے نہ پائے اور اس کا دل یاد الہی سے بھٹکنے نہ پائے۔ اب اگر نماز میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو اسی نماز کو خشوع خضوع والی نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا نماز پڑھو، مگر نماز پڑھو ہماری یاد کے واسطے۔ جس نماز میں اللہ کی یاد پیدا نہ ہوتی ہو، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹتا ہو، وہ نماز کی صورت کہلا سکتی ہے، نماز کی حقیقت نہیں کہلا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی پہچان بتائی اور نماز کی شان بتائی کہ نماز کا مقصود اصلی ہے یاد الہی کی صفت پیدا ہونا، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف دھیان۔ آپ بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ عبادات میں نماز ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت نمازی کے اندر سے فواحش منکرات کو ختم کر دیتی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کھلی برائی سے اور منکرات سے نمازی کو بچا لیا کرتی۔ ایک صاحب نے قرآن کی یہ آیت پڑھ لی تو وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا سب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، آپ اکیلے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہا قرآن میں لکھا ہوا
یہ جتنے بے ایمان قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ بے ایمان جماعت سے نماز پڑھتا نہیں تھا، جب لوگوں نے اشکال کیا، سوال کیا تو کہنے لگا قرآن میں حکم آیا ہے کہ اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نہ پڑھو۔ تو کہا کہاں لکھا ہے؟ تو اس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہا، کہا بے شک نماز اکیلے ہے، جماعت سے کہاں؟ حالانکہ ایک ہے لفظ اردو میں لفظ تنہا، اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو وہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، الف کے ساتھ، اور عربی میں جب لفظ تنہا بولا لکھا جاتا ہے تو یا کے اوپر کھڑا الف لگا کرتا ہے۔ اردو میں تنہا کے معنی اکیلا، اور عربی میں لفظ تنہا کے معنی روکنے والی، منع کرنے والی۔ اس نے لفظ قرآن کا لیا، معنی اردو کا سپلائی کر دیا، مسجد کی جماعت سے محروم ہو گیا۔ حالانکہ نماز کی شان خاصیت قرآن بیان کرتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں، ہم آپ 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، مگر ہماری زندگی سے بے حیائی برائی کیوں نہیں نکل رہی؟ جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی یہ شان خاصیت اللہ بیان کرتا ہے کہ نماز نمازی سے بے حیائی کو دور کر دیتی ہے، تو ہماری زندگی سے برائی کیوں نہیں دور ہوتی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں بمبئی گیا تو اندھیری میں ایک آنکھ کے بڑے ڈاکٹر، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ نماز کی شان قرآن بتاتا ہے کہ نمازی سے بے حیائی برائی دور کر دیتی، اور ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہی برائی وہی گناہ ہماری زندگی کے ساتھ، تو ہماری نماز ہم کو بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ یہ سوال۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، ہر باپ اپنے بیٹے کو غلط جگہ بیٹھنے، شراب خانہ، جوا خانے پر جانے سے منع کرتا ہے، مگر بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کے منع کرنے کے باوجود وہ شراب خانے پر جا کر کے بیٹھتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ باپ نے منع نہیں کیا، باپ نے منع کیا مگر بیٹا مانا نہیں۔ جیسے یہاں باپ نے بیٹے کو منع کیا مگر بیٹا مانتا نہیں ہے، ایسے نماز نمازی کو برائی سے روکتی ہے مگر نمازی مانتا نہیں۔ نماز نمازی کو بے حیائی سے روکتی ہے مگر نمازی مانتا نہیں، جیسے باپ بیٹے کو غلط جگہ پر جانے سے منع کرتا ہے مگر بیٹا مانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری عبادت کرو، عبادات میں سب سے جامع عبادت نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کا فائدہ یہ ہوتا کہ ایسا آدمی پاک رہنے لگتا ہے، ناپاکی سے بچ جاتا ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ ناپاک نہیں رہے گا، جو نمازی ہوگا وہ اللہ کے گھر جانے کا عادی ہوگا، مسجد سے اس کا دل لگا رہے گا، اور جس آدمی کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو خوش نصیب بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ کے دربار میں وہی جاتا ہے جس کو اللہ بلایا کرتا ہے، جس کو اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا کیا کرتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، اس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی درمیان ایک آدمی چل کر کے نبی کی مجلس میں آیا، اور نبی کے پاس آ کر کے وہ دیہاتی بولا اذنی و اوجز، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، دین کی بات بتائیے، مگر مختصر بات بتائیے گا، ہم آپ کی لمبی چوڑی بات سننے نہیں آئے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی سے دیہاتی کہہ رہا ہے، چل کر کے آیا، اذنی و اوجز، نبی مجھے دین کی نصیحت فرمائیے مگر مختصر بات بتائیے گا، میں لمبی چوڑی بات آپ کی یاد نہیں کر سکتا، میری سہولت آسانی کے لیے مختصر بات بتائیے، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔
اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کی بات کو برا نہیں مانا. آج ہم سے اگر کوئی کہے تو ہم کو برا لگ جائے گا. اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا میں تمہیں مختصر نصیحت کرتا ہوں. وہی نبی کی نصیحت مختصر میں آپ کے سامنے نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس جب وہ دیہاتی آیا اور کہا مختصر دین کی بات بتائیے تاکہ آسانی کے ساتھ میں اس پر عمل کر سکوں، لمبی چوڑی بات میں یاد نہیں رکھ سکتا. تو اللہ کے نبی نے 3 مختصر نصیحت فرمائی. دھیان سے سنو. پہلی نصیحت ارشاد فرمایا اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مؤذن، کہ سن اب کے بعد جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.